नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जादू पर बात करते हैं। तो जादू या सिहर का लफ्ज़ जो है वो उन पुरअसरार क़ुव्वतों के लिए बोला जाता है जो कभी एहसासात पर असरअंदाज होता है और कभी अजसाम और अशिया पर। तो बनी इसराइल का जो दौर था जब उनका अखलाकी लिहाज से वो पस्ती का शिकार हो चुके थे और किसी भी मज़हब पर अमल नहीं करते थे और ना ही वो कुरान पाक को मानने के लिए तैयार थे और ना ही वो अपने मज़हब के पैरोकार थे, उस मौके पर वो ज़्यादातर जो है वो जादू का सहारा लेते थे और उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे। हालांकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो जादू का इल्म नहीं था उनके पास। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया था और अल्लाह ताला ने उनको हवाओं पर इख्तियार दिया था और जिन्नात जो थे उनके कब्ज़े में थे, जो बड़े बड़े मुश्किल काम सर अंजाम देते थे उनके लिए। और इसी तरह से वो तमाम परिंदों और जानवरों की बोलियां जानते थे। और एक हुदहुद उनके पास परिंदा था जो कि ज़मीन के अंदर चोंच मारकर बताता था कि कहाँ पानी है और फिर उसके बाद वो पानी जो है जिन्नों के ज़रिए से वहाँ खुदाई करवाई जाती थी और पानी निकाला जाता था। तो इस चीज़ को जो कि अल्लाह ताला ने उनको मोइज़ात अता किए थे, तो उन्होंने इसको जादू का लफ्ज़ जो है कहकर उस हज़रत सुलेमान की तरफ मंसूब कर दिया। हालांकि हज़रत सुलेमान के दौर में जो शयातीन थे वो जादू किया करते थे, हज़रत सुलेमान जादू नहीं करते थे। उनकी तरफ ये लफ्ज़ जादू का लफ्ज़ जो है मंसूब करना जो है वो गलत है। मौलाना मदूदी लिखते हैं कि यहूद की मंडी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मांग थी वो ये थी कि कोई ऐसा अमल या तावीज़ मिल जाए जिससे एक आदमी दूसरे की बीवी को उससे तोड़कर अपने ऊपर आशिक करे। ये अखलाकी ज़वाल का वो इंतहाई दर्जा था जिसमें वो लोग मुब्तला हो चुके थे। ये अखलाकी पस्ती का वो इंतहाई दर्जा था कि इससे ज़्यादा नीचा मर्तबा और कोई नहीं हो सकता कि एक कौम के अफराद का सबसे ज़्यादा दिलचस्प मशगला पराई औरतों के ऊपर नज़र रखना होता है और किसी मनकूहा औरत को उसके शोहर से तोड़कर अपने लिए उसे बहुत बड़ी फतह समझना। तो ये इन्हतात के दौर में, अखलाकी ज़वाल के दौर में, जहाँ इन्होंने मज़हबी तालीमात को भुला दिया था, वहाँ ये अपने काम निकलवाने के लिए जादू सीखते और सिखाते और उसका सहारा लेकर बड़े बड़े काम जो हैं वो निकलवाने की कोशिश करते थे। तो इन लोगों को बताया गया कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ जो है उसके हुक्म से होती है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम जो है वो नहीं हो सकता। इंसान को अपना ईमान जो है वो मजबूत रखना चाहिए कि कोई चीज़ अल्लाह के इख्तियार से बाहर नहीं है। ये बेशक इल्म जो है जादू का या कोई और इल्म है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन उसमें असर उस वक़्त ही होता है जब अल्लाह उसमें डालता है। अल्लाह के कंट्रोल से कोई चीज़ जो है वो बाहर नहीं है। कुरान पाक में आते हैं वमा हुम बिज़ारीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाहि, और वो इससे नुकसान नहीं कर सकते किसी का मगर हुक्म अल्लाह ही का था। तो अल्लाह का हुक्म के बगैर वो किसी का नुकसान नहीं कर सकते थे। तो लेकिन ये चीज़ जो है उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी कि अल्लाह ने उनको आजमाने के लिए हारूत और मारूत दो फरिश्ते भेजे और वो लोग जो थे लोगों को जादू का इल्म सिखाते थे और उन्हें बताते थे, जो भी उनके पास सीखने के लिए आता उनको बताते कि ये जादू जो है वो सीखना हराम है और इसलिए और ये कुफर है, इसको ना सीखो
اور جو سیکھے گا وہ دائرے مذہب سے فارغ ہو جائے گا، لیکن یہ اس کے باوجود جو ہے وہ ضد کرتے تھے اور اس کو سیکھتے تھے۔ تو قرآن پاک بھی اس کا اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین تلاوت کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلِكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا تھا بابل شہر میں 2 فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتیٰ یقولا، کہ وہ دونوں فرشتے کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، کہ بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما، اور وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ علم جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، وما ہم بزارین، اور نہیں وہ ضرر پہنچانے والے تھے، بہی اس سے، من احدن کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ویتعلمون ما یضرون، اور وہ سیکھتے تھے جو کہ ضرر دیتا تھا ان کو، ولا ینفعوہم، اور جو کہ فائدہ نہیں دیتا تھا۔ بلقد عالموا، بتحقیق ان لوگوں نے یہ بات جان لی تھی، لمن اشترہ، کہ جو کوئی اس کو خریدے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولبئس ما شروا، اور البتہ برا ہے جو کہ وہ خریدتے ہیں، بہی اس سے، انفسہم اپنی جانوں کو بیچ کر، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے، ولو انہم آمنوا اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لا مصوبۃ تو البتہ وہ ضرور ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے نزدیک، خیرن بہتر، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جادو کا علم جو حضرت سلیمان کی طرف وہ منسوب کر رہے تھے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے دور میں شیاطین جو ہے وہ جادو کا علم کرتے تھے۔ اور پھر ان لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت، ان کو اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں نازل کیا، اور وہ ان لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم لوگ آپ کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم اس علم کو نہ سیکھو، اگر تم سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود وہ علم سیکھتے تھے جو کہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتا تھا۔ تو جب کسی قوم اخلاقی لحاظ سے انحطاط کا دور ہوتا ہے تو اس دور میں ان کا محبوب ترین مشغلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ عورتوں میں الجھے رہتے ہیں اور ان سے عشق بازی کرتے ہیں۔ تو ان کا بھی محبوب ترین مشغلہ یہی تھا کہ وہ دوسروں کی عورتوں پر نظر رکھتے تھے اور جادو کے ذریعے سے ان کو اپنے اوپر عاشق کرتے اور ان کو ان کے شوہر سے جدا کر دیتے تھے۔ اور یہ سب سے بڑا شیطانی عمل ہے، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈلوانا۔ تو جب کوئی میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈلواتا ہے تو سب سے بڑا شیطان یعنی ابلیس جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ چونکہ پورا خاندانی نظام اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اور پورے معاشرے کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، تو میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ لیکن اس گناہ کے باوجود یہ لوگ جو ہے اسی علم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور کوئی مذہبی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کو سیکھنا چاہتے تھے۔ اور جب انہیں قرآن کی دعوت دی گئی اس سے بھی یہ لوگ اعراض برتتے تھے اور وہی تعویذ اور گنڈے جو ہے ان کے سہارے سے اپنے کام نکلوانا چاہتے تھے، شارٹ کٹ طریقہ استعمال کرتے تھے کہ پریکٹیکلی ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے، کوئی کام نہ کرنا پڑے۔
تو ہم صرف سحر اور جادو کی مدد سے تمام کام نکلوائیں، حالانکہ جادو کا علم جو ہے کسی کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوتا، یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ مختلف علوم جو ہیں بتائے گئے ہیں کہ جیسے ٹیلی پیتھی ہے اور اسی طرح سے ہیپنوٹزم ہے، تو اس میں ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے خیالات اور اس کے ارادے کا پتہ چلا کر اس کے ارادے پر حاوی ہو جاتا ہے، اور عامل جو ہے وہ اس کی سوچ پر جو ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کی سوچ کا، اور اس کی سوچ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ سائنس جو ہے اس کو کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی کہ یہ کیا قوتیں ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ان کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ محض جو ہے دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے آنکھوں کا یا ذہن کا۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تھا تو فرعون اس کو بہت بڑا اس کو اژدہا نظر آیا تھا، اور وہ اس کی طرف بڑھا اور ایسے لگا کہ جیسے سانپ بہت بڑا اژدہا جو ہے منہ کھول کے اس کی طرف جا رہا ہے، تو وہ خوفزدہ ہو گیا اور بھاگنے لگا، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اس کو سانپ کو جو ہے وہ یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا تو وہ لاٹھی واپس لاٹھی بن گئی۔ تو اس طرح سے کوئی چیز اور ہوتی ہے اور کسی کو نظر کچھ اور آتی ہے۔ جیسے کہ جادوگروں نے رسیاں اور اپنے عصے ڈالے تھے تو وہ جادو دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ بہت سارے سانپ جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان سب کو نگل گیا، تو اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو حالانکہ حقیقت میں وہ لاٹھی ہی تھی، اژدہا نہیں تھا، صرف نظر کا دھوکہ تھا، اور ان کے ذہنوں کو کے اوپر بندش کر دی گئی تھی۔ تو یہ ایک بندش ہوتی ہے جو کہ کسی کے ذہن پر یا کسی کے احساسات پر کر دی جاتی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ کوئی نفع پہنچانے والا علم نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان جو جاہل ہوتے ہیں، جو حقیقی مذہبی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور ان تعلیمات کے ذریعے سے، علوم کے ذریعے سے وہ اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی مشکلات زندگی میں آتی ہیں وہ انسان کی اپنی وجہ سے آتی ہیں، اس کی اپنی کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کے لیے وہ جادوگروں کی طرف جاتا ہے جو ان کا کام کرنے کی بجائے ان سے روکتے ہیں اور ان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے نہ مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ وہ پہلے سے زیادہ برباد ہو جاتے ہیں اور پریشانی اور بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنا پیسہ بھی لوٹاتے ہیں اور ان کے مسائل جو ہیں وہ بھی نہیں سلجھتے بلکہ اور زیادہ مسائل میں الجھتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس علم کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے جو سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں اور جو اس کو استعمال کرنے والے ہیں، سب کو کافر کہا گیا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور آخرت میں ان لوگوں کو اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ان لوگوں کو اس کی سزا ملے گی کہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر ایک ایسی چیز کا سہارا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔